यीशु के असीम बाबरकत फतमा नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ो खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने मुझे और आपको कितना खूबसूरत दिन दिया, रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, खुदा अपने लोगों से ये मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत उसकी अजीम है और उसकी मोहब्बत की तरफ देखिए कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करके सोना चाहिए और खुदा का शुक्र करके उठना चाहिए, ताकि खुदा अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। तो मेरे अज़ीज़ो, आइए खुदावंद यीशु मसीह की आमद का दूसरा हफ्ता हमें मिला है, हम खुदा का शुक्र करें और मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको, सुनने वालों को, दूसरा हफ्ता आमद का मुबारक हो। आइए कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 20 आयत को देखते हैं, 20 और 21 आयत को। तो उसमें यह मरकूम है, उन दिनों में वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उससे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदरत की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनी जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस के अंदर चीज़ें समझने वाली और सीखने वाली तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम दो बातों पर गौर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बातों को लूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन ज़्यादा लोग सुनना गुवारा नहीं करते। मेरे अज़ीज़ो, बात तो एक समझाएं तो एक बात पे काफ़ी टाइम लग जाता है। यूसुफ की तरफ देखना कि यूसुफ मरियम के बारे में सोच रहा था कि मरियम कांवारी है और मेरी मंगेतर है, और वो परेशान था कि ये हमला कैसे हो चुकी है। और वो परेशानी की हालत में जब परेशान था तो खुदा का फरिश्ता यूसुफ के पास आया और खुदा के फरिश्ता ने उसे कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदरत की कुदरत से है। हालेलुया। ये रूह कुदरत का वादा खुदा ने कब किया? ये खुदा की मर्जी का वादा पैदाइश की किताब, जब माई हवा और बाबे आदम ने हुक्म को तोड़ दिया, रात कर दिया, शैतान ने गमराह कर दिया और शैतान ने उनको घिरा दिया, तो फिर खुदा ने कहा
کہ ایک عورت کی نسل سے عورت کی نسل نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، جب نسل ہوتی ہے تو مرد کی، انسان کی، مویشی کی، مادہ کی نسل ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، خدا نے اپنے لوگوں کے لیے ایک بیٹا تولد کیا، جس کی بارے میں پیدائش کی کتاب میں لکھا تھا۔ ابلیس نے آدم کو گرانے کی کوشش کی تاکہ یہ گر جائیں، اور خدا نے اس کے مخالف انسان کا، آدم کا ساتھ دیا اور آدم کے خلاف آدم کو کھڑا کر دیا۔ کہا ایک عورت کی نسل سے ہوگا جو تیری سیڑھی کو کچلے گا۔ ہاللیلویا۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس کے اپنے لوگ ہونے کی۔ میرے عزیزو، یہاں پہ کوئی انسان ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ کلام خدا کے اندر دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ شرارت کرنے کے لیے تیار ہے، اور شرارت ابلیس کی طرف سے ہے۔ اور جب نیکی، محبت، رفاقت خیال کیا جاتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہاللیلویا۔ اور خدا کی کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ یوسف کو خدا نے اپنے فرشتہ کو خواب میں بھیجا یوسف کے پاس، اور خدا نے کہا، فرشتہ نے کہا، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور اس کی بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ ہاللیلویا۔ یہ فرشتہ پیغام دے رہا ہے یوسف کو، اور جب مریم کے پاس فرشتہ آیا تو مریم کو اس نے سلام کہا، اور سلام کہنے کے بعد مریم نے سوچا کہ یہ فرشتہ، یہ مجھے کیسا سلام دیا گیا ہے، اور مریم گھبرا گئی اور کہا کہ یہ مجھے تو نے کیسا سلام دیا، میں تو کسی مرد کو جانتی نہیں۔ تو فرشتہ نے کہا، تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی اور تو بیٹا جنے گی، اور اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے گناہوں کے لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہر ایک زندگی جو ہے وہ اپنے لوگ بنے، اپنے لوگ، قومی، قبیلے، دنیا کتنی ہے، لیکن ایک آدم کی نسل سے ہے۔ اور خدا کی کلام میں کتنی خوبصورت بات لکھی ہے۔ متی کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 35 آیت میں لکھا، میں توبہ کے لیے نہیں آیا، میں تلوار چلانے کے لیے آیا ہوں، میں ہر ایک کو جدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیزو، آج ہم غور کر لیجئے، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ یہ خدا کا خیال، خدا کی محبت جب اپنی ہوں گی تو ایک مٹھی ہوں گی،
जब ابلیس ہماری زندگی کے اندر کام کر رہا ہے تو پھر ہم جدا ہو جائیں گے، قوموں پہ قومیں چڑھائی کریں گے، مذہبوں پہ مذہب چڑھائی کریں گے، اور ایک دوسرے کی مخالف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، آج جب اپنے لوگ ہوتے ہیں، آدم ثانی کی اولاد ایک ہے، اور آج ہم ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر دیکھ لیجئے کہ گھر کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں جدا ہیں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس سے میں ایک آیت کو بیان کروں گا۔ متی کی انجیل اس کا 10 باب ہے، اس کی 35 آیت ہے، تو اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ ہم اس بات پر غور کریں گے کیونکہ کلام مقدس جو لکھا گیا ہے وہ ہمارے لیے بہتری کا ثواب ہے، اور کلام مقدس کو ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس پر غور فکر خیال نہیں کرتے، بار بار پڑھ کے تو ہم ترک کر دیتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10 باب، اس کی 35 آیت ہے، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں آدمی کو اس کے باپ سے اور بہو کو اس کی بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کروں، کیونکہ اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس جو فرماتا ہے وہ سچ ہے، اور کلام مقدس کی بات ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ آسمان ٹل دے گا، زمین ٹل دے گی، خدا کی پاک منہ کی باتیں نہیں ٹل سکتی۔ خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگی کے لیے برکت کا، بہتری کا ثواب ہے جب ہم اس پر غور کریں گے۔ ہم نے کلام مقدس کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے۔ ہم نے کلام مقدس کو اپنی زندگی کے اندر ہضم کرنا ہے۔ جب کلام مقدس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے تو تب ہم خدا کے اپنے لوگ ہو جائیں گے، اور آدم کی اولاد ہو جائیں گے۔ ایک آدم آیا جس کی وسیلہ زمین پر گناہ آیا، اور دوسرا آدم ثانی جس کی آمد کے لیے ہم اب تیار ہیں۔ وہ سب کو ہم کو ایک جگہ پہ اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہم ایک جگہ پہ جمع ہوں، وہ اس لیے آیا ہے کہ ہم کو ایک جگہ پہ محبت میں مضبوط کرے، ہم اپنے لوگ بنے، ہماری گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے آیا، ہماری نجات کا انتظام کرنے کے لیے آیا، ہمیں گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا، ہماری زندگیوں کو بحال کرنے کے لیے آیا، ہماری سوچوں کو بدلنے کے لیے آیا۔ آج ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیجیے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو کتنا پیار کرتا ہے، خدا کتنا پیار کرتا ہے۔ خدا نے اپنا روپ چینج کیا، اپنا روپ چینج کیا، انسان کا روپ لیا، انسان کا روپ لے کر مقدسہ مریم کے پیٹ میں منتقل ہوا۔ آج ہمیں ضرورت ہے
کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں. ہم اپنی زندگی پر غور کریں. خدا نے روپ اپنا چینج کر کے خود خدا وہ روح القدس ہے جو پانیوں پر جنبش کرتی تھی. یہ وہی روح القدس ہے جو دن کو بادل کا ستون بن کر رات کو آگ کا ستون بن کر بنی اسرائیل کے ساتھ حفاظت کرتی تھی. آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں اور ایک جگہ پہ مٹھی بن جائیں, ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اور آدمی آسانی کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں اور کہیں اے خداوند میں تیرا ہوں, میں تیری ہوں, تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے وہ آ رہا ہے. آپس میں ایک ہونا ہے. جب ہم تفرقے, جدائیاں, لڑائیاں, گھمنڈ کرتے ہیں تو ابلیس کا منصوبہ ہے. ابلیس کی منصوبوں کو تاریک کرنا ہے. اور ابلیس وہ ہے جس نے آدم کو باغ عدن سے جدا کر دیا, خدا سے جدا کر دیا, پاک جگہ سے نکال دیا, اور آج پھر خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان آیا ہے تاکہ ہم ایک ہو جائیں اور جمع ہو جائیں اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ابلیس کو شکست دیں. ہاللویا. ابلیس کو شکست دینا میرا اور آپ کا منصوبہ ہے, کیونکہ خدا نے کہا تھا ایک عورت کی نسل سے, ہاللویا, ایک عورت کی نسل سے پیدا ہوگا جو تیری سری کو کھچلے گا. آج ہم اس کے مخالف کھڑے ہو جائیں اور یسوع مسیح کے عظیم نام کو جلال دیں. میرے عزیزو, اپنی زندگیوں کو تیار کریں اور خداوند کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں. اپنے لوگ بن کر اپنے گناہوں کو ترک کر سکتے ہیں, نجات لے سکتے ہیں, زندگی پا سکتے ہیں, اور ہمارا کفارہ دینے والا ہمارے درمیان آنے والا ہے. میرے عزیزو, خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آئے میرے عزیزو, کلام مقدس سے کے لیے اور آج کی ساری شکر گزاری کے لیے, آج کے خوبصورت دن کے لیے دعا مانگیں گے. ہاللویا, پریز دی لارڈ. یسوع ناصری میں تیرا شکر گزار ہوں آج کی ساری محبت کے لیے, آج کی سارے رفاقت کے لیے, جلال بزرگی کے لیے. با 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 ہاللویا, پریز دی لارڈ. لشکر کے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں. میں تیری پاک حضوری میں آ کر جھک کر منت کرتا ہوں. یسوع ناصری اپنے پاک کو بھیج, اپنا زخمی ہاتھ بڑھا. آج کی ساری رفاقت کے لیے, کلام مقدس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں. سننے والوں کو برکت دینا, سمجھنے والی روح دینا, اور خداوند اپنے کلام کے وسیلہ برکتوں سے لبریز کرنا اور القدس کے ساتھ معمور کرنا. آج کا تیرے حضور جھکنا بخود کی معنی ٹھہرے. ابراہیم, اسحاق, یعقوب کی خدا, میں تیرا شکر کرتا ہوں ساری رہنمائی کے لیے, تیرے فضل, برکت, جلال, حشمت اور بزرگی کے لیے. پاک خداوند تو وعدوں کے مطابق سچا, زندہ, ابدی اور جلالی باپ ہے. کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا, نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر. سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے. تیرے نام میں قدرت ہے. باپ آسمانی, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اپنے گھر گھرانے کے لیے, بیوی بچوں کے لیے. تیری برکت, تیری بلیسنگ, تیرا جلال چاہتا ہوں.
جیسا کہ تیری کلامی خدا کے اندر لکھا ہے، ہم بنی نو انسان ہوتے ہوئے شیطان کی سری کو کچل سکیں اور تیرے حضور بڑھیں، ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اور خداوند ایک محبت میں قائم رہیں، اپنا ہاتھ بڑھانا، برکت دینا، نئے سال کی خوشیاں ایک ایک زندگی کو دینا، سننے والے لوگوں کو بڑی برکت دینا۔ خداوند خدا نئے سال کی خوشیاں ہر ایک زندگی کے اندر مہیا کرنا، تاکہ خداوند کوئی زندگی ادھوری نہ رہ جائے، کوئی زندگی پیچھے نہ رہ جائے۔ خداوند ہر ایک زندگی کے لیے آسمان کو کھول اور برکت دے، اپنا جلال ظاہر کر۔ اور خداوند جو تیرا بیٹا ہمارے درمیان آنے والا ہے، ہم اس کے منتظر ہیں، جو صلح کا شہزادہ ہے، جو صلح کے لیے امن شانتی کو لے کر آنے والا ہے، ہم اس کی منتظر ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں، بڑی برکت دے، بڑی برکت دے، اپنا جلال بخش دے۔ باپ آسمانی میرے گار گرانہ کو، بیوی بچوں کو اپنی جلال کے لیے سرفراز کر، میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ ہو، ایک ایک زندگی کو اپنی جلال کے لیے بیدار کر، برکت دے، سوچوں کو بدل دے، خیالوں کو بدل دے، ارادوں کو بدل دے۔ باپ آسمانی میرے اس آبادی کے ساتھ ساتھ رہنا، میری قوم کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا۔ باپ آسمانی میرے ملک کی کابینہ کو اپنی پناہ میں رکھنا، میرے ملک کے تمام اداروں کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ پاک فوج کو اپنے جلال کے لیے بڑی کثرت کے ساتھ، اور خداوند خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر برکت دینا۔ باپ آسمانی تمام وزارتوں کو اپنی کنٹرول میں رکھنا، ملک کے حالاتوں کو اپنی کنٹرول میں رکھنا، تجھ میں بڑی، تیرے نام کو جلال دیں۔ تمام حاکموں کا ایک تو واحد حاکم ہے، خداوند تو اپنی جلال کے لیے بیدار کر، برکت دے، سوچوں کو، خیالوں کو، زندگیوں کو بدل دے۔ خداوند آج کا تیرے حضور جھکنا باخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا تیرا شکر کرتے ہیں، بنی اسرائیل کی خدا تیرا شکر کرتے ہیں، یعقوب کی خدا تیرا شکر کرتے ہیں، باپ ابراہیم کی خدا تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو نے مجھے، میرے گھرانہ کو، میری کلیسیا، میری قوم کو، میرے ملک کو بے حد پیار کیا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا باخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا میں تیرا شکر گزار۔ باپ آسمانی جتنے میرے ساتھ مسیح پیچ لائن پر بیٹیاں، بیٹے اور خداوند خدا خادم، ڈیکن، ایلڈر، مبشر، خداوند تو ایک ایک کو آگ کا شعلہ بنا کر استعمال کر، ان کو نئی زندگی عطا کر، اپنا جلال بخش دے، اپنی پاک روح سے معمور کر، تجھ میں بڑھیں، تیرا بدن بنے، تیرے نام کو جلال دیں، اور بہت ساری زندگیوں کو جیت کر تیرے گلہ میں جمع کریں۔ سارا جلال تیری بیٹی یسوع کو ملے۔ اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، میری قوم کے ساتھ ساتھ رہنا، میرے ملک کے ساتھ رہنا۔ خداوند خدا جو بیماری کی حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، دکھ کی حالت میں ہیں، خداوند جن ڈاکٹروں نے جن کو جواب دے دیا، تو انہیں جواب نہیں دیتا بلکہ شفا دیتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھا اور ان کو بحال کرنا، ان کو شفا دینا، ان کی ساری بیماری کو طرح کرنا، ان کو خداوند خوشی کا اظہار
यही है कि वो खुशहाली के साथ जिंदगी बसर करें और तेरे नाम को सारा जिलाल दें। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जिन बेटियों की घर औलाद नहीं, उनको औलाद सी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद सी मीरास पाकर तेरे नाम को जलाल दें। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम को सारा जलाल दें। तू ही जलाल का बारा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बांध कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बांध कर, शैतान की चालाकियां बांध कर, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। पाक खुदावन, जिनके पास घर नहीं, उनको घर जैसी सिर का ढकने के लिए छत मुहैया कर, ताकि वो खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी बसर करें और तेरे नाम को सारा जलाल दें। बाप उस्मानी, बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया कर, ताकि वो अपनी रोजगारी की वसीला, बड़ी खुशी और दलेरी की वसीला तेरे हजूर आए और तेरी हमदोसना तेरी सताइश करें। बाप उस्मानी, जो मेरी कौम के अंदर नशे की लानत है, जो जितने भी लोग नशे की लानत की दरमियान मौजूद हैं, खुदावन मैं उनके लिए रहाई और उनके लिए बरकत, उनके लिए निजात चाहता हूँ। खुदावन तू उनकी जिंदगियों को बदल दे और नशे वाली लानत को तर्क करना। खुदावन तू उनके घर में खुशहाली पैदा कर, ताकि वो खुशी के साथ इस दिन को गुजार सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावन तू अपने लोगों को बहाल करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन, अपना हाथ बढ़ा खुदावन। कौमें, कबीले जितनी भी नशे की हालत में हैं, मेरे मुल्क के अंदर नशे की लानत जाती रहे और खुदावन मेरा मुल्क सरफराजी और मेरे मुल्क की और कबीना सरफराजी पाए और तेरे नाम को सारा जलाल मिले। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। आए मेरे अज़ीज़ो, खुदावन के सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज से हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा के, जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुतसिन लोगों के साथ होती रहे।